बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता ए नज़र। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मेरे साथ मौजूद जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज के मौज़ूआत में वकला का रवैया, वकला का मुतालबा हाई कोर्ट बेंचेस से मुताल्लिक़, लेकिन मुख्तलिफ़ शहरों में क्या हुआ, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे तफसील जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ बेंच बनाने का तरीक़ा कार क्या है और वकला का जो रवैया है, आया इस पर वकला के जो सीनियर रहनुमा हैं, वकला तहरीक के और बार एसोसिएशंस के जो सीनियर रहनुमा हैं वो क्या कहते हैं, इस पर भी बात करेंगे। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक़ वज़ीर आज़म ने अपना जवाब जमा कराया है। तकरीबन 45 सवालों का जवाब उन्होंने दिया है। पंजाब हुकूमत से मुताल्लिक़ इंतहाई अहम मामला ये है कि उसे ब्यूरोक्रेसी मैनेज करना आ रही है, नहीं आ रही, तकर्रुर, तबादले और अपने ही फ़ैसले दिनों में बल्कि घंटों में वापस लेना, आया इसी तरह चलाना है पंजाब को। सेनेट की पंजाब से दो खाली नशिस्तें हैं, उस पर भी बात करेंगे। SP ताहिर दावर से मुताल्लिक़ दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी, ये मामला भी ज़ेर गौर लाएंगे। और फिर क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने आखिर ऐसा क्या कहा कि इंडियन मीडिया उनके बयान को डिस्कस करा है। बहरहाल उनकी इस पर वजाहत भी आ गई है। शामी साहब, हाई कोर्ट बेंच बनाओ तहरीक अब ज़ोर पकड़ रही है और आज फैसलाबाद में और गुजरांवाला में भरपूर हंगामा हुआ। फैसलाबाद में तो DC ऑफिस पर हमला हुआ और DC को मीटिंग से बाहर निकाल लिया गया, घसीटा गया, धक्कम पेल हुई। देखिए, एक अरसे से ये मुतालबा जारी है वकला की तरफ से, और चंद हफ्ते पहले भी मुजाहरे हुए थे। लाहौर में भी मुजाहरा किया, हाई कोर्ट के अंदर भी, असम्बली के बाहर भी, और उन्होंने ऐलान कर रखा था कि 14 नवंबर को हम सूबे भर में एहतजाज करेंगे, ख़ास तौर पर डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स पर। मुतालबा ये है कि हर डिवीज़न जो है उसके अंदर एक बेंच कायम किया जाए लाहौर हाई कोर्ट का। एक सर्किट बेंच होता है, 2 या 3 जज वहाँ होते हैं और जो फौरी अहमियत के मुकदमात हैं वो सुन लेते हैं। लेकिन ये लाहौर हाई कोर्ट में 2016 में फुल कोर्ट ने एक इजलास किया था और उसमें ये फैसला किया था कि नए बेंचेस की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इनको क्रिएट नहीं करना चाहिए। अब वकला अपने मुतालबात हैं, लोगों को वो कहते हैं कि इंसाफ जो है वो फराहम होना चाहिए उनके घर के करीब, और बहुत फैलाव बहुत हो गया है, सूबा बहुत बड़ा है और इसलिए हर ज़िले में नहीं तो हर डिवीज़न में एक बेंच ज़रूर कायम किया जाए। लेकिन ये मुतालबा जो है ये जायज़ है या इसका कोई जवाज़ नहीं है, ये एक अलग बात है। कोई कि हर मुतालबे के हक़ में भी दलाइल आप दे सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ भी दे सकते हैं। हमारे यहाँ जो सीनियर कानूनदान और मुख्तलिफ हमारे ज़िम्मेदार लोग वो जब मुखालिफ हैं हाई कोर्ट के बेंचेस के ज़्यादा क़याम के सिलसिले में, वो कहते हैं कि हाई कोर्ट जो है ना उसका तहक्कुम जो है वो उसके एक हेड यानी उसके मरकज़ में होता है। जब यहाँ जज हजरात जो है इकट्ठे बैठते हैं तो वो एक इकट्ठे बैठने की स्ट्रेंथ अपनी होती है और इस वजह से पूरी एक ताकत के साथ वो अपने मामलात जो है उससे निपट सकते हैं। जब आप जजों को मुंतशिर करके 2-2, 3-3 जज डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स पे बैठा देंगे तो उनकी स्ट्रेंथ मुतासर होगी। बहरहाल ये एक बहस है। और एक बात ये भी कही जाती है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो हैं वो तो हर जगह मौजूद हैं, उनकी पावर्स में इजाफा कर देना चाहिए। और एक ज़माने में कुछ उनकी इख्तियारात में इजाफा हुआ भी था कि वो रिट जूरिसडिक्शन जो है उसके हवाले से उनको के इख्तियारात बढ़ाए गए थे। ये मुतालबा जो है, लेकिन ऐसा है, देखिए ये सिर्फ वकीलों का मामला नहीं है, इंसाफ का मामला, इंसाफ का मामला है। वकील तो उसमें आप फीस लेकर फरीक़ैन की तरफ से अपीयर होते हैं कोर्ट में। अवाम का मामला भी है ये, और अवाम के जो नुमाइंदे हैं उनका भी इस्तेहक़ाक़ है कि इस मामले में उनकी इनपुट ली जाए। हाई कोर्ट और इंतज़ामिया सबका सोचने का काम है, लेकिन वकील हजरात को हक़ हासिल है कि अपना नुक्ता नज़र बयान करें, उसके हक़ में नारे लगाएं या उसके हक़ में कोई जुलूस निकालना चाहते हैं तो निकालें। लेकिन जो आज हुआ है और इससे पहले भी कई बार हो चुका है, जब वकील प्रोटेस्ट करते हैं, मुल्तान में आपको पता है सेशन कोर्ट जो है उसके दफातर जब मुंतकिल हुए तो उस पर कितना हंगामा हुआ। मौका बे मौका
جب وکیل کوئی ہنگامہ کرتے ہیں تو یا مظاہرہ کرتے، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی یونیورسٹی کے طالب علم ہیں جو بپھرے ہوئے ہیں یا نکل کے آ گئے۔ اب تو جو ہمارے جو مولوی حضرات ہیں ان میں بھی یہ کوئی بعض عناصر ایسے آ گئے ہیں جو لا قانونیت جو ہے ان کو پسند آ رہی ہے۔ تو یہ جو وکیل جو ہیں، جو قانون کی حاکمیت کے علمبردار ہیں، جس کے ان کی روٹی روزی چلتی ہے، عدالتوں کے ساتھ ان کا ایک تعلق جو ہے وہ معاشرے میں قانون کی حاکمیت کو قائم رکھتا ہے نا، اب ان کی طرف سے اگر قانون ہاتھ میں لیا جائے گا، ڈپٹی کمشنر کے دفتر پہ حملہ ہوگا اور ان کو فرنیچر، بڑے بڑے معزز لوگ، معتبر لوگ فرنیچر توڑ رہے ہیں، گاڑیوں اور ٹوپی، جناب ایک صاحب تو ٹوپی پہنے جناب کا اور فوٹیج ان کی آئی ہے، اور پولیس گاڑیوں پر حملے کر رہے ہیں، اور ڈپٹی کمشنر جو ہے ریاست کے تحکم کی علامت ہے، اس پہ حملہ کرنا جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے کہ اسے سرسری طریقے سے نظر انداز کر دیا جائے۔ تو اب میرا خیال عدالتیں جو ہیں ان کے بھی کیونکہ وکیل لاڈلے ہیں اور ان کے ساتھ ایک نرم رویہ اختیار کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ وبا پھیلتی جا رہی۔ اب یہ چیلنج ہے عدالتوں کے لیے بھی کہ وہ اس کے پوری شدت کے ساتھ کارروائی کریں، اور جہاں جہاں اس سے دہشت گردی کا مظاہرہ کیا گیا ہے وہاں ایک انسداد دہشت گردی کے پرچے کاٹے جائیں اور کوئی لحاظ اس میں نہ کیا جائے۔ اس پر بھی پھر احتجاج شروع ہو جائے۔ شامی صاحب، زیادہ تر فیصل آباد میں ڈی سی آفس پر حملہ ہوا، گجرانوالہ کی بات کریں تو یہاں سیشن عدالت کو تالے لگ گئے، ججز چیمبر کو لاک کر دیا۔ ہمارے رپورٹرز ہمارے ساتھ ہیں، گجرانوالہ سے ہمیں ملک طارق جوائن کر رہے ہیں اور فیصل آباد سے ہمارے ساتھ شہروز عباد ہیں۔ یہاں یعنی ہنگامہ زوروں پہ تھا ان دو شہروں میں۔ ان سے تفصیل جان لیتے ہیں۔ ہمارے افتخار چودھری صاحب جب رخصت ہو رہے تھے اس وقت بھی ان شہروں میں ان کے خلاف ہنگامہ ہوا تھا، یہی بینچز کی تشکیل کے اوپر۔ ملک طارق، کہیے گا یہ گجرانوالہ میں کیا ہوا؟ سیشن عدالت کو تالے لگے، ججز چیمبر کو لاک کیا، کتنی دیر یہ صورتحال رہی اور اس کا اختتام کیا تھا؟ جی، یہ آج صبح سے ہی عدالتی وقت شروع ہونے سے تقریباً آدھا گھنٹہ قبل ڈسٹرکٹ بار کے جو صدر ہیں ان کی قیادت میں وکلا نے پہلے سیشن کورٹ کے جو داخلی دروازے ہیں ان کو زنجیر لگا کر بند کیا اور اس پر تالے لگائے، پھر سیشن جج کے کورٹ روم کو اور ان کے چیمبر کو تالا لگایا گیا، اسی طرح دیگر عدالتوں کی تالہ بندی کی گئی، پھر سیشن کورٹ کو داخل ہونے والے جتنے داخلی راستے تھے ان کو بھی بند کیا گیا، جوڈیشل آفیسرز کے آنے والے گیٹ کو بھی تالا لگا کر بند کر دیا گیا تاکہ وہ عدالتوں میں نہ پہنچ سکے۔ سارا دن صورتحال اسی طرح رہی۔ سیشن جج وکلا کے ہڑتالی کیمپ میں پہنچے، انہوں نے وہاں پر جا کر ان سے استدعا کی کہ انصاف کے حصول کے لیے تو ان کی سٹرائک ہے لیکن وہ انصاف کے ہی دروازے بند کر رہے ہیں، اس لیے وہ اپنے اس تالہ بندی کو جو ہے وہ ختم کر دیں۔ تقریباً 20-25 منٹ تک یہ مذاکرات جاری رہے لیکن جو ناکام ہو گئے۔ وکلا نے سیشن جج کی موجودگی میں نعرے لگائے۔ یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ جو پولیس ہے وہ اس سارے کارروائی میں خاموش تماشائی کا رول ادا کرتی رہی، خاموش ایک سائڈ پر کھڑے ہو کر تماشا دیکھتی رہی، اور وکلا کو روکنے کی ان میں جرات اور ہمت بھی نہ تھی کہ وہ کسی وکیل کو عدالتوں کو تالے لگانے سے روک سکیں۔ آج گجرانوالہ کی جو عدالتیں ہیں وہاں پر کسی مقدمے کی سماعت نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد کوئی قانونی کارروائی ہوئی، کوئی پرچہ کٹا، کسی کی گرفتاری ہوئی، کسی پر مقدمہ درج ہوا؟ جی شامی صاحب، گجرانوالہ میں احتجاجی جو کیمپ ہے وہ 4 بجے ختم ہوا لیکن ابھی تک کسی کی نہ صرف گرفتاری بھی نہیں ہوئی، پرچہ بھی نہیں درج ہوا اور کسی کے خلاف مقدمے کے لیے درخواست بھی نہیں دی گئی۔ ٹھیک، اور سیشن جج جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی کوئی اس طرح کی رپورٹ درج نہیں کرائی؟ نہیں، اس طرح کی کوئی کارروائی ابھی تک نہیں ہوئی۔ دیکھیں نا، پولیس کو تو ہم نے خود مجبور کر دیا، تماشا بنا دیا ہے یا تماشائی بنا دیا ہے۔ اگر پولیس مداخلت کرے تو سارا ملبہ اس کے اوپر گر جائے گا اور ہنگامہ اس پہ شروع ہو جائے۔ تو فیصل آباد چلے جائیں۔ فیصل آباد میں شہروز ہمارے ساتھ ہیں۔ شہروز، کہیے گا یہاں ڈی سی آفس پر حملہ ہوا تو اس حملے کا بھی کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا؟ دیکھیں عبید، آج جو فیصل آباد میں احتجاج ہوا ہے وکلا کی جانب سے، یہ کوئی ان کا نیا مطالبہ نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ بینچ کے قیام کے لیے۔ تقریباً 36 سال پرانا یہ ان کا مطالبہ ہے۔ 1982 میں یہ تحریک جو ہے ان کی شروع ہوئی تھی فیصل آباد میں، اور 2013 میں بھی ہم نے دیکھا کہ 3 ماہ تک انہوں نے ضلع کونسل چوک میں دھرنا دیے رکھا اور اپنا جو ہے وہ احتجاج کرتے رہے ہیں۔ آج جو احتجاج جو کیا گیا ہے اس کی پہلے جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ نہیں دی گئی تھی انتظامیہ کو، صرف کیونکہ ہفتہ وار یہ احتجاج کرتے ہیں بدھ کے روز،
تو آج بھی اسی طرح کے انہوں نے احتجاج کی کال دی تھی کہ جو عدالتوں کی جو ہے وہ تالہ بندی ہوگی اور علامتی جو احتجاج ہر ہفتے کرتے ہیں اسی طرح کا احتجاج تھا. اسی لیے پولیس جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ پہلے سے موجود نہیں تھی. تو آج سب سے پہلے یہ وکلا جو ہے یہ سیشن کورٹ میں داخل ہوئے ہیں, کافی مشکل سے انہوں نے کرسیاں اٹھا کر سیشن کورٹ کی جو پھینکی ہیں اور جو عدالتی عملہ ہے ان کو کام کرنے سے روکا ہے. اس کے بعد بالکل قریب ہی ڈی سی آفس ہے, ڈی سی آفس میں یہ زبردستی جو ہے وہ داخل ہوئے ہیں اور جو ڈی سی ہیں سیف اللہ ڈوگر وہ اس وقت اہم میٹنگ لے رہے تھے, اجلاس کر رہے تھے. ریونیو ریکوری کے حوالے سے ایک اہم اجلاس جاری تھا جس میں ضلع بھر سے جو اے سی موجود تھے وہاں پر اس میٹنگ میں موجود تھے, خواتین جو آفیسر تھی وہ بھی اس وقت موجود تھے. تو وکلا جیسے ہی اندر داخل ہوئے ہیں انہوں نے جو ہے وہ ڈی سی کو کام سے روکا ہے. جیسے شامی صاحب فرما رہے تھے کہ بنا کیپ پہن کر وکیل صاحب جو آگے نظر آ رہے تھے یہ وہ ہے جن کا نام میاں لیاقت جاوید ہے اور یہ جنوری میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ڈسٹرکٹ بار کے اس میں یہ صدر کے امیدوار ہیں عبید صاحب. تو انہوں نے اپنی تحریک کو بھی جو ہے وہ ایک تو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے اور دوسرا الیکشن کو کے قریب تھے تو شاید یہ بھی جو ہے وہ صورتحال دیکھی ہے. تو اس طرح صرف ایک ہی گروپ جو وکلا کا تھا ہم نے دیکھا تو کافی مشکل نظر آیا. انہوں نے زبردست جو ہے وہ نہ صرف توڑ پھوڑ کی بلکہ کار سرکار میں مداخلت کی اور اس کے بعد پولیس کا میں جیسے پہلے کہا کہ یہ پہلے جو ہے وہ اس طرح کال نہیں تھی کیونکہ ہر ہفتے جو ہے وہ احتجاج ہوتا ہے, ایک ریلی نکالتے ہیں ضلع کونسل چوک سے, پھر دوبارہ یہ جو ہے وہ تو نہیں کوئی کاروائی اس کے بعد ہوئی, کوئی پرچہ کٹا کسی کے خلاف, کوئی رپٹ درج ہوئی؟ شامی صاحب اس کے فوری بعد ہی ڈی سی سی پی او اشفاق احمد خان اور آر پی او غلام محمود ڈوگر نے جو ہے وہ آپس میں میٹنگ کی ہے اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو ڈی سی ہیں سیف اللہ ڈوگر ان کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے پولیس کو کہ اب جو ہے ان کے خلاف جب مقدمات درج ہوں گے, ڈرافٹ جو ہے وہ تیار کر لیا گیا اور کسی بھی وقت اب جو ہے توڑ پھوڑ کرنے والے وکلا کے خلاف مقدمات جو ہے وہ درج ہو سکتے ہیں. اب ان کی تو گواہی موجود ہے, فوٹیج موجود ہے, تصویریں موجود ہیں, دور و نزدیک دیکھی گئی ہیں, میرا خیال ان کی سب تصویریں جو ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شہروز, آپ کا بھی, ملک طارق آپ کا بھی, دونوں ہی جگہ شامی صاحب دیکھیے ہنگامہ اور مقدمہ کوئی نہیں. آپ مجھے اندازہ لگائیے کہ وزیر اعظم پاکستان پر کے خلاف مقدمہ درج ہو سکتا ہے جی, اس کو سزا مل سکتی ہے اور مسلسل ملتی چلی ہے. ایک وزیر اعظم پھانسی لگ گیا, ایک توہین عدالت کی سزا پا کر اپنے گھر چلا گیا, تیسرا وزیر اعظم جو ہے وہ ابھی تک مقدمے بھگت رہا ہے, وہ بھی اس کو بھی حکومت چھوڑنی پڑی, عہدہ چھوڑنا پڑا. تو ایک طرف تو یہ تحکم ہے عدالتوں کا اور دوسری طرف یہ عالم ہے کہ جو وکیل ہیں وہ قابو نہیں آ رہے, قانون جو ہے ان کو ہاتھ میں لے رکھا ہے اور عدالتیں, اب یہ چیف جسٹس صاحب کی طرف اور عدالتوں کی طرف پوری قوم کی نظر لگی ہوئی ہے. کیا اگر کہتے ہیں قانون سب کے لیے ہے, اگر قانون سب کے لیے ہے تو پھر ان کے لیے کیسے حرکت میں کیوں نہیں آ رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کسی مذہبی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں یا وکیلوں کے اس سے تعلق رکھتے ہیں, جو چاہے آپ بول لیں, جو چاہے آپ کر لیں, قانون جو ہے وہ بھیگی بلی بن کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. لیکن جیسے اس دھرنے میں بہت بعد میں کارروائی شروع کی, شاید یہاں بھی ایسا ہو جائے. کوئی کارروائی اب تک کیا ہوئی دھرنے پہ؟ کچھ نہیں ہوئی. ایف آئی آرز بھی نہیں کٹی جتنی کٹنی چاہیے تھی. بغاوت کی, سیڈیشن کی, ججوں کو قتل کرنے کی ہدایات جاری کی گئی اور فوج کے لوگوں کو بغاوت پہ اکسایا گیا اور ہم مسکراتے ہوئے گھر چلے گئے. عدالتیں بھی مسکرا رہی ہیں, انتظامیہ بھی مسکرا رہی ہے, ہمارے وزیر اعظم بھی مسکرا رہے ہیں اور ایک دوسرے کی بغلیں جھانک رہے ہیں. اچھا, ہمیں امان اللہ کنرانی صاحب بھی جوائن کریں گے, صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے, اور سعد رسول بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ جو مطالبہ ہے یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اور آیا اس کو حکومت نے وہ بھی سمجھ لیں گے. ہم مطالبہ, اصل بات یہ ہے کہ وہ کرنے والے کیا سپریم کورٹ بار کے صدر بجے کرنے کے والے ہیں, ان سے آگئے ابھی جوائن کرنے والے ہیں. لیکن آپ نے شہروز کو سنا کہ کس طرح سے بار کے جو معاملات ہیں وہاں مقامی, اس کی سیاست کو ڈی سی آفس تک لے جائے گا. کیمپین چلا رہے ہیں, وہ کیمپین ہو رہی ہے ہماری قیمت پر. لیکن اب اس سارے معاملے کو سمجھنے کے لیے سعد رسول ہمارے ساتھ آ گئے. چلیے سعد رسول صاحب. ہاں جی, کنرانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, دونوں ہی ساتھ آ گئے. پہلے سعد رسول صاحب. سعد رسول صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ سعد کی لائن ڈراپ ہو گئی. امان اللہ کنرانی صاحب ہمارے ساتھ. اچھا کنرانی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک منٹ ہولڈ کر. جی کنرانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام شامی صاحب, حضور خیریت؟ پہلے بہت مبارک آپ کو, اگرچہ ہم نے اپنے پروگرام میں تو آپ کو مبارکباد پہنچا دی تھی, بڑی خوشی کی بات ہے. میں نے سنا ہے آپ کی کمپلیمنٹس کا, بہت شکریہ سر. آپ جیسا سینئر تجربہ کار اور شخص جو ہے
جو بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے, جس کی اپنی ایک زندگی قانون کی حاکمیت کے لیے جدوجہد کرتے گزری ہے, تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ سپریم کورٹ بار کے صدر منتخب ہوئے. اب مجھے بتائیے, یہ جو وکلاء جو کچھ کر رہے ہیں, اور آج جو پنجاب میں مختلف مقامات پر جس طرح کے مناظر دیکھنے میں آئے, کیا اس میں کیا کریں گے آپ اور کیا ہونا چاہیے, یہ بتائیے ذرا. سر گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ جو کچھ ہو رہا ہے بہت ہی غلط ہے, اس کو کوئی پسند نہیں کرے گا, نہ کوئی صحیح کہے گا. مگر بات یہ ہے کہ وکلاء کے اندر بھی مختلف طبقات ہیں, مختلف انفرادی ان کے ٹالرنس لیول ہے. اب یہ ٹالرنس لیول ہمارا گرتا جا رہا ہے, اس پر ہمیں افسوس ضرور ہے, دکھ بھی ہے اور افسوس بھی ہے. اور یہ معاشرے میں ہر جگہ پر ٹالرنس لیول جو ہے نا, آپ اسمبلی کے اندر دیکھتے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر دیکھتے ہیں, میں کوئی جواز پیش نہیں کر رہا ہوں, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے, جس طرح لوگ ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر باتیں کرتے, بعض اوقات تو وہ چینل کے تار بھی پھینک دیتے. تو اس حوالے سے ہم اوورآل جو ہے ہم اچھے نہیں. کرنانی صاحب, یہاں تو صرف زبانی بات نہیں ہوئی, شان نہیں ہے. دیکھیے عدالتوں کے دروازے, عدالتوں پہ تالے لگا دیے گئے, عدالتوں پہ تالے لگا دیے گئے, ڈپٹی کمشنر کے دفتر پہ حملہ کر دیا گیا, توڑ پھوڑ کی گئی. یہ صرف زبانی جمع خرچ تو نہیں رہا نا, اس سے بات بہت آگے بڑھ گئی. یہ تو آپ اس کو دہشت گردی کی واردات بھی کہہ سکتے ہیں ساری. یہ ارے بالکل افسوسناک ہے, اس پر دکھ ہے, اور میں سمجھتا ہوں وکیل نہیں ہو سکتا ہے. جو بندہ اس قانون کو اپنے میں ہاتھ میں لیتا ہے وہ اپنے ڈومین سے نکل جاتا ہے. تو کریں گے کیا آپ؟ وکیل جو ہوتا ہے اپنے آپ کو قانون کا رکھوالا اور قانون کا محافظ سمجھتا ہے کہ دوسروں کو قانون کا جو ہے اس کو قانون کا سہارا دلائے. اور جو بندہ کالے کوڈ کا مقصد بھی یہی ہے کہ مظلوم کی آواز بن کر عدالت میں جائے. جو قانون اگر قانونی کارروائی ہوگی تو پھر آپ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. بالکل ہم سمجھتے ہیں قانون کا راستہ کھلا ہے اور قانون حرکت میں آ جائے, اور جو بھی اس میں ملوث ہے, جس کے اندر جس کی ذمہ داری بنتی ہے, اس کو ضرور اس پوچھ گچھ ہونی چاہیے. اچھا, آپ یہ بتائیے کہ یہ جو بینچ بننے ہیں, کہتے ہیں ہر ڈویژن میں بینچ بنا دیا جائے, یہ بینچ کس نے بنانے ہیں؟ یہ سپریم کورٹ بنائے گی, ہائی کورٹ بنائے گی, یا انتظامیہ بنائے گی؟ ایک نیا بینچ بنانے کا طریقہ کار کیا ہے آپ کے نقطہ نظر سے؟ سعد رسول نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. اسی طرح گزارش ہے کہ آئین کے اندر ایک طریقہ کار متعین ہے. بینچز جو ہے آئینی ترامیم کے ذریعے بنتے ہیں. ٹھیک, پرماننٹ بینچز آئینی ترامیم کے ذریعے بنتے ہیں. سرکٹ بینچز جو ہے وہ ہائی کورٹ کیبنٹ کے منظوری سے گورنمنٹ کی درخواست پر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے مل کر گورنمنٹ, گورنر اور کیبنٹ جو ہے یہ مل کر کسی جگہ سرکٹ بینچ بنا سکتے ہیں, جس طرح باقی جگہوں پر بنے ہوئے. اگر وہ پرماننٹ نہیں شمار ہوں گے, اس کے اندر رجسٹری ہوں گے, اس حد تک کہ صرف اس کے ہیئرنگ ہو سکے گی. پرماننٹ بینچز آئینی ترمیم کے ذریعے سے بنتے ہیں. تو آپ کیا اس کے حق میں ہیں کہ مختلف یعنی ڈویژنز میں آپ اگر سرکٹ بینچز بنا دیے جائیں؟ سر میرٹ کا تو یہ تقاضا ہے, جو پورا انڈیا ہے ادھر سرکٹ بینچز نہیں ہے. اتنا بڑا انڈیا ہے جو 1 ارب سے زیادہ اس کی آبادی ہے. ہاں جی, اس کے اندر کوئی سرکٹ بینچ نہیں ہے. مثال تو کوئی اچھی نہیں ہے. سرکٹ بینچز جو ہے یہ ڈیولوشن کی بات کرتے ہیں, مگر انصاف کا بھی اسی طرح ڈیوالو ہو جاتا ہے. انصاف معیار ہے, وہ جو جوڈیشری کا معیار ہے وہ بھی گر جاتا ہے, وکیل کا معیار بھی گر جاتا ہے. مگر اب چونکہ ایک غلط العام ہو رہا ہے, ہر جگہ پر بنے ہوئے ہیں. اب دیکھیں لاڑکان اور سکھر میں 50 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, وہاں بنے ہوئے, اور حیدرآباد میں بھی ہے. ایک سندھ کے اندر 4 ہائی کورٹ ہیں. اب جب غلط کام کریں گے تو لوگ پھر ڈیمانڈ کریں گے, یا پھر آپ اس کو ختم کریں, سب کے لیے ختم کریں. جب آپ نے جہاں رکھے بھاولپور اور ملتان میں ہے, تو فیصل آباد والے بھی حق رکھتے ہیں کہ ان کی بات بھی سنی جائے. سرگودا والے بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ تو جائے گا شامی صاحب, افسوسناک ہے تک جائے گا. یا ایک ہی بولڈ اسٹیپ کرے. انڈیا ہمارے سب سے بڑی مثال ہے اپنے ایشیا کے اندر کہ وہاں پر سرکٹ بینچز نہیں ہے. یا تو وہ اسٹیپ لے لیں. جب آپ نے پک اینڈ چوز کرنا ہے تو لوگوں کو بھی مطمئن کرنا پڑے گا, مگر میں اس کا ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہوں, اور نہ میں کس کا ساتھ دے رہا ہوں. توازن ہونا چاہیے. قانون کو, آئین کو, ہم اس کے محافظ ہیں. دیکھیے, آپ تو ماشاءاللہ
آپ نے تو بڑی سیاست کی بات سیاسی انداز میں گفتگو کی ہے، آخر آپ لیڈر ہیں. اچھا کامرانی صاحب سے مختصراً یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ گھنٹوں گزر گئے کامرانی صاحب اس سارے معاملے کو، لیکن یہ اتنی بڑی طاقت کیسے ہے کہ مقدمات درج نہیں ہوتے، اور اگر درج ہو جائیں تو پھر عدالتوں میں انسداد دہشت گردی کی دفعات ختم کروانے کے لیے بھی بھرپور زور لگا دیا جاتا ہے، جیسے لاہور رجسٹری میں ہوا سپریم کورٹ کی. یہ اتنی بڑی طاقت کیسے بنتے ہیں؟ یہ ہمارا قومی المیہ ہے، میں اس کو افسوسناک قومی اس کے ساتھ جوڑ اس لیے رہا ہوں. آپ ہمارے علماء کا حالت بھی دیکھتے ہیں جو آپ کے سڑکوں پر جو ہوتا ہے، یہ ہمارے قومی المیہ کا تسلسل ہے، جو ہماری شناخت ہے ایز اے پاکستانی، وہ افسوسناک ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کے ٹی وی چینل پہ سیاستدان کرتے ہیں، آپ کے پارلیمنٹ کے اندر جو پارلیمنٹیرین کرتے ہیں، یہ ہمارا المیہ ہے. شائستگی کا اگر پارلیمنٹ میں دیکھنا ہے، دنیا جہاں کے پارلیمنٹ میں بھی دیکھے وہاں بھی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے المیہ کو ہم نے خود مل کے ٹھیک کرنا ہے. چلیے اب ہم یہ جو مسائل ہیں اس کا افسوسناک ہے، ہم اس کو پسندیدہ نہیں کہہ رہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. کرنالی صاحب راستہ یہی کہ پھر کہتے ہیں نا جمہوریت پھر جمہوریت پھر جمہوریت، ٹالرنس پھر ٹالرنس پھر ٹالرنس. وہ کہتے ہیں ہنگامہ ہنگامہ پھر ہنگامہ، وہ ہنگامے کے ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق. نہیں قطن نہیں، ہم ہنگامے قطن آپ اس کی چلیے ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ کامرانی صاحب. سعد رسول صاحب نے ہمیں جوائن کیا شامی صاحب، لیکن ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد پھر سعد کی طرف جاتے ہیں اور اس معاملے سے متعلق مزید گفتگو بھی کرتے ہیں. بات کر لوں. بریک کے بعد نقطہ نظر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سعد رسول ہمارے ساتھ موجود تھے. شامی صاحب اس معاملے کو پھر مزید آگے بڑھاتے ہیں. ابھی بھی ہیں دوبارہ ہم نے ان سے رابطہ کیا ہے. سعد رسول صاحب السلام علیکم. السلام علیکم شامی صاحب. ہماری تو خواہش تھی کہ آپ سے بڑی تفصیلی گفتگو کرتے، لیکن آپ کی لائن کٹ گئی اور ہم کنرانی صاحب کی طرف اور کنرانی صاحب سے زیادہ لمبی ہو گئی گفتگو. آپ ذرا یہ فرمائیے کہ آپ کے خیال میں یہ بینچ نئے بننے چاہیے، اور کیا یہ ہائی کورٹ اپنے طور پر بنا سکتی ہے انتظامیہ سے پوچھے بغیر؟ بالکل بھی نہیں. اور میں پہلے سپریم کورٹ کے صدر صاحب کی بات سن رہا تھا، مجھے تھوڑا سا افسوس ہوا یہ بات سن کے، اور میں بطور وکیل یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تھوڑا افسوس ہوا یہ بات سن کے کہ انہوں نے وکلا حضرات کو صرف باقی سب کی جو معاشرے کے اندر تھوڑا سا دنگا فساد ہو رہا ہے اس کے ساتھ ملا دیا. ایشو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور وکیلوں کو شاید سب سے پہلے یہ بات ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ ہماری صفوں میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو باقی معاشرے سے تھوڑا سا زیادہ لڑائی کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ وکیلوں نے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں نا، ان پر قانون نافذ ہو نہیں سکتا. اصل بات یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے، اور یہیں سے بلکہ اس بات کو بھی اگر میں کیونکہ آپ سے پہلے جو پریزیڈنٹ صاحب جو بات کر رہے تھے، تو اگر واقعی ان کے خلاف کوئی قانون نافذ کرنے والی بات درست طریقے سے ہو تو سب سے پہلے شیر زمان صاحب کا کیس آج بھی سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے. ان کی اپیل ڈسمس نہیں ہوئی. جو انہوں نے دنگا فساد لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے نیچے کیا، اس کی پٹیشن آج بھی پینڈنگ ہے، اور اس کے اوپر پوری طرح کاروائی ہونی چاہیے. اور بار کاؤنسلز کی بھی اس کے اندر بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ یہ انشور کریں کہ اس طرح کے وکیل ہماری صفوں میں موجود نہ ہوں. شامی صاحب جو آپ نے بات کی، میں اس پہ تھوڑا سا آئینی پہلو بریفلی بتا دوں کہ آئین کے آرٹیکل 198 کے نیچے یہ اختیار حاصل ہے گورنر کسی بھی صوبے کے گورنر کو کہ وہ چیف منسٹر کی ریکمنڈیشن اور متعلقہ چیف جسٹس جو ہیں پروونشل ہائی کورٹ ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ وہ کوئی بھی بینچ کہیں پہ بھی کسی بھی اور شہر کے اندر ہائی کورٹ کا بینچ وہ کانسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں. تو اگر فیصلہ آباد میں یا گجرانوالہ میں کہیں پہ بھی اگر اور کہیں بینچ بننے ہیں تو وہ گورنر نوٹیفائی کرتا ہے چیف منسٹر کی ریکمنڈیشن پہ، لیکن یہ پروسیس شروع نہیں ہو سکتا جب تک چیف جسٹس کی کنسلٹیشن نہ ہو. اور ہماری بہت سی ججمنٹس جس میں الجہاد ٹرسٹ شاید سب سے فیمس ججمنٹ ہے جو یہ کہہ چکی ہے کہ اس کنسلٹیشن کا مطلب ہے کہ یہ بائنڈنگ کنسلٹیشن ہے، کہ وہ صرف تابع ہے گورنر اور چیف منسٹر چیف جسٹس کے. مگر ہائی کورٹ کا تو فل کورٹ کہہ چکی ہے کہ نئے کسی بینچز کی ضرورت نہیں ہے. بالکل جی. یہ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ جب یہ ڈیمانڈ اب سے پہلے ہوئی تھی تو اس وقت جو اب فاضل جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں سپریم کورٹ کے اندر، وہ چیف جسٹس تھے. ان کے ٹائم پیریڈ کے اوپر ایک فل بینچ بنانے کی بات کی گئی. جب تک وہ فل بینچ کی میٹنگ آئی اس وقت تک وہ سپریم کورٹ جا چکے تھے اور چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی کے اندر یہ فل بینچ ہوا تھا. پہلی دفعہ ہے فل کورٹ ہوا تھا. جی فل کورٹ ہوا تھا. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پہلی دفعہ لاہور ہائی کورٹ کی تقریباً 150 سال کی تاریخ میں
پہلی دفعہ 47 ججز اکٹھے بیٹھے تھے. 3 دن تک یہ ڈیلیبریشن چلتی رہی تھی, جس کے بعد یونانیمس فیصلہ, ایک بھی بندے نے ڈس ایگری نہیں کیا, ایک بھی فاضل جج صاحب نے ڈس ایگری نہیں کیا, یونانیمس فیصلہ انہوں نے کیا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے متعلقہ اس وقت کے حاضر بینچز کے ہوتے ہوئے کسی اور بینچ کو بنانے کی. اگر وکلا حضرات کی اس سے کوئی خلش ہے تو وہ سپریم کورٹ میں شکایت کر سکتے ہیں, وہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے لے کے جا سکتے ہیں, دنگا فساد نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک, بہت ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سعد رسول صاحب, آپ موجود رہے ہمارے ساتھ. اور احتساب عدالت کے معاملات, کیونکہ عدالتی معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں, تو احتساب عدالت میں العزیزیہ ریفرنس پر آج نواز شریف صاحب کا بیان تھا, نواز شریف صاحب نے جواب دیا, 45 سوالوں کے انہوں نے جواب دیے, کل 50 سوال تھے, 5 کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں مزید وقت درکار ہے اور ڈاکیومنٹس کو دیکھنا ہوگا. ان سے پوچھا گیا کہ آپ عامر عباسی صاحب تھے وہاں, عامر عباسی صاحب ہمارے ساتھ بھی ہیں, ہمارے ساتھ بس آنے والے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. تو پھر تو آنے والے کیسے ہوں گے, کیا مطلب فوری طور پر اب چل چکے ہیں, وہ اب آ رہے ہیں کہ ہم دل کو بہلا رہے ہیں, تو پھر موضوع پر ہمیں گفتگو ہی نہیں کرنی چاہیے تھی, اگلے پہ چلیں. نہیں آ گئے عامر صاحب آ گئے, سیکنڈز کا معاملہ ہے, یہ سیکنڈز کا معاملہ ہے, یہ آن ایئر ہوتے ہیں, سیکنڈز کا معاملہ ہے. عامر سعید عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا جی. عامر ساتھ تھے تو ایک لائن تھی, پھر اس کے بعد جیسے ہی ساتھ گئے ہیں, تو چلیں ہم ایک اور معاملے کو ڈسکس کر لیتے ہیں, اس کے بعد ہم واپس آ جائیں گے احتساب عدالت کے معاملے پر. پنجاب کی بیوروکریسی سے متعلق انصار عباسی صاحب نے جو خبر دی, رپورٹ آئی ہے کہ جو جناب سرکاری افسر جو ہیں ان کے 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ تبادلے ہوتے ہیں, اٹھا کر بٹھایا, بٹھا کر اٹھایا, اٹھا کر نکالا, پتہ نہیں کیا شاعر نے کہا ہے. تو یہ تماشے جو ہیں یہ یہاں کیوں لگ رہے ہیں؟ تو آپ یہ وہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو یہ ساری صورتحال کو دیکھیں. یا بھی اسی لیے لوگ کہتے ہیں یعنی ہو سکتا ہے کہ گورنر صاحب تبادلہ کرا دیتے ہوں, پھر جناب اسپیکر صاحب رکوا دیتے ہوں, پھر وزیر اعلیٰ جو ہیں اس کو اثر نوز پہ غور فرما لیتے ہوں, پھر فیصلہ واپس ہو جاتا ہو. تو ایک سانجے کی ہنڈیا ہے, چوراہے میں کیا کہتے ہیں, پھٹے گی, پھوٹ جائے گی, اللہ نہ کرے پھوٹے. یہ تو لیکن اس پہ ذرا غور تو کرنا چاہیے سب لوگوں کو. اچھا, پنجاب اسمبلی میں جو سینٹ کے انتخابات کے لیے کل بیلٹنگ ہوگی, 2 نشستیں ہیں. وہ تو دیکھیے پنجاب اسمبلی کی 2 نشستیں تو ایسی ہیں کہ یہ اب پی ٹی آئی کو سمجھیے آپ ایک جہیز میں مل جائیں, پکائی مل گئی ہیں, کیونکہ 2 سیٹ, ایک خواتین کی سیٹ ہے مخصوص ہے, ایک جنرل ہے. اب پی ٹی آئی اور اس کے اتحادیوں کو اس وقت اکثریت کی حمایت حاصل ہے. اگر 2 نشستیں بیک وقت ہوتی تو ایک اپوزیشن کو مل جاتی. اور ہمارے جو علامہ اقبال کے حکیم علمت, ان کے پوتے جو ہیں ولید اقبال, وہ کینڈیڈیٹ ہے پی ٹی آئی کے. سعود مجید اور سعود مجید جو ہیں, جو بہاولپور سے ہیں اور پہلے سینیٹر رہے ہیں, وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں. اور سائرہ افضل طارل مسلم لیگ نون کی ہیں, سیمی ایزدی, اور سیمی ایزدی جو بہن ہیں ہمارے ترین صاحب کی, جہانگیر خان ترین, وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں. تو لگ تو یہی رہا ہے کہ پلڑا اس وقت بھاری ہے, الا یہ کہ 2-4 لوگ بغاوت کر دیں پی ٹی آئی کے اور وہ دانے گر جائیں, اور وہ جس کا حوالہ پرویز الہی صاحب نے دیا تھا سیکرٹ بیلٹ میں پھر جو ہو جائے گا, تو سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے کچھ ہو جائے تو اور بات ہے. دیکھیے اصل میں یہ جو سینٹ جو ہے نا, اس میں جو کچھ ہوا ہے عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں بھی, جس طریقے سے مختلف مراحل سے گزر کے سینٹ یہاں تک پہنچی ہے, یہ ایک تاریخ کی ایک الگ کہانی ہے جو وقت پر لکھی جائے گی, اور ہم اسے پڑھ کے پتہ نہیں ہنسا کریں گے یا رویا کریں گے. عامر سعید عباسی آ گئے ہیں بالآخر, چلیے احتساب عدالت کا معاملہ اب ان سے جان لیتے ہیں. عامر یہاں کیا آج نواز شریف صاحب کا جو بیان تھا وہ ذرا اس کے بارے میں بتائیے, کیا صورتحال تھی اور کیسا رہا بیان, اور اس کے مرکزی نکات کیا تھے؟ جی شامی صاحب, مجموعی طور پر 50 سوالات کیے گئے تھے. العزیزیہ اسٹیل ملز کے قیام, اس کے لیے جو فنڈز اور اس کے فروخت سے متعلق تھے, اور اس کے علاوہ ہل میٹل کمپنی کی جو قیام تھا اور اس کے فنڈ سے متعلق سوالات تھے, اور اس کے علاوہ ساتھ نواز شریف صاحب کی جو قومی اسمبلی میں تقریر تھی اس سے متعلق سوالات تھے. 50 سوالوں میں سے انہوں نے 44 سوالوں کے جواب دیے. انہوں نے کہا کہ 6 ایسے سوالات ہیں جو مفروضوں پر مبنی ہیں, لہٰذا وہ اس سطح پر ان کے جوابات نہیں دیں گے.
जो अहम सवालात थे, सबसे पहले उनसे अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आपने तमाम शवाहिद जो नैब की तरफ से पेश किए गए हैं उनको समझा है, परखा है, देख लिया है, समझ लिया है, जिस पर नवाज शरीफ ने कहा कि मैंने बिल्कुल समझ लिया है। उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म ने बताया कि वो वज़ीर खजाना भी रहे पंजाब के, उसके बाद वज़ीर आला भी रहे, 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे, लेकिन उन्होंने बताया कि वो अक्टूबर 1999 से लेकर 2013 तक किसी अवामी ओहदे पर नहीं रहे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो उनके खिलाफ ये केस जो कौमी असम्बली में तकरीर उन्होंने की थी उससे मुतालिक उन्होंने कहा कि वो उनकी जाती राय नहीं थी, बल्कि हुसैन नवाज की तरफ से जो उन्हें बातें बताई गई थी अल अजीजिया स्टील मिल्स और हिल मेटल कंपनी से मुतालिक, वो उन्होंने तकरीर में बयान की थी। उनका ये कहना था कि जाती तौर पर उनका इन तमाम प्रॉपर्टीज से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा जो अहम सवाल था वो ये था कि नवाज शरीफ, क्योंकि ये भी सवाल किया गया कि अपने खानदान में सबसे ज्यादा बाअसर शख्सियत नवाज शरीफ आप ही थे। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे वालिद आखिरी सांसों तक मेरे खानदान के बाअसर तरीन शख्सियत थे और उसके बाद तमाम तर जिम्मेदारी जो थी फैमिली की वो मुझ पर आई और मैंने भी अपनी देखभाल की अपनी फैमिली की। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म के जो वकील थे ख्वाजा हारिस, उन्होंने बहुत से सवालात पर एतराज भी किया और ये कहा कि बहुत से ऐसे सवालात हैं जो इंटरलिंक्ड हैं या जो एक एक सवाल में 3-3 सवालात पूछे गए हैं। उस पर अदालत ने ये कहा कि आपको जो सवाल समझ आ रहा है आप उनका जवाब दें। अगर अदालत को मुतमईन हुई तो अदालत आपसे मजीद सवाल नहीं करेगी और अगर मुतमईन ना हुई तो मजीद सवालात किए जाएंगे। मजमूई तौर पर उनसे आज 50 में से 44 सवालों के जवाब दे दिए हैं। अदालत ने मजीद 101 सवालात जो हैं उनका क्वेश्चन हवाले कर दिया है साबिक वज़ीर आज़म के और ये कहा है कि वो कल से इन मजीद जो 101 सवाल हैं इनके जवाब अदालत में जमा करवाएं। ये वो तमाम सवालात हैं जो अल अजीजिया स्टील मिल्स के क़याम और इसके अलावा जो हिल मेटल कंपनी है उससे मुतल्लिक हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने अपने बयान में एक बार फिर वाज़ेह किया कि जो हुसैन नवाज से मुतल्लिक तमाम तर सवालात हैं उसका जवाब देने का मैं मजाज नहीं हूँ, उसका हुसैन नवाज खुद जवाब दे सकते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो साल 2000 से लेकर 2001 तक हुसैन नवाज और हसन नवाज के जो कारोबारी मामलात हैं उनसे मेरा बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मैं उनके बारे में जानता हूं। इससे मुतालिक तमाम तर सवालात जो हैं वो बराह रास्त उनसे ही किए जाएं क्योंकि वो इन केसेस में शरीक मुलजिम हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर सईद अब्बासी। अब इसमें तो कोई शुबा नहीं कि जो नवाज शरीफ साहब के जो वालिद थे मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब, जब तक वो हयात रहे उन्हीं का कहा हुआ हर्फ आखिर था और वही पूरे बिजनेस के मामलात को अपने देखते थे। उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा शख्स इस बारे में कोई इख्तियार नहीं रखता था। जो भी शरीफ फैमिली को जानते हैं वो इससे अच्छी तरह आगाह है, लेकिन अब ये बयान उनका हो गया है। अब देखें बाकी सवाल मजीद हैं, मजीद सवालात हैं, डेडलाइन भी खत्म हो रही है और वो तो फिर उसमें इजाफा हो जाएगी। इस बयान को फिर भेजा जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ, ये बता चुके हैं जज शामी साहब। नहीं, बयान को नहीं भेजा जाएगा, इस बयान यहाँ तक ये जो रिकॉर्ड हुआ इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में बताया कार्रवाई भेज दी जाएगी। जी कि यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, आगे टाइम दे दिया जाए, टाइम रह गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये बयान नहीं पढ़ना, सिर्फ तौसी करनी है। यह भी हमारी मुल्क तारीख का एक मुनफरिद केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की निगरानी हो रही है। इससे पहले किसी दूसरे मुकदमे को यह शर्फ हासिल नहीं हुआ। ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो एक खुसूसी रिपोर्ट भी है मोहम्मद अजमल जामी की एरिज़ोना यूनिवर्सिटी से, वो भी शामिल करेंगे और SP ताहिर दावड़ का जो मामला है तर्जमान दफ्तर खारजा ने उसकी तस्दीक कर दी है, उससे मुतालिक भी गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद नुक्ता नज़र में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने जैसा हम मामले से मुतालिक गुफ्तगू की, उसी से मुतालिक शामी साहब एक कॉल भी वसूल हुई है। नहीं, जो SP ताहिर दावड़ साहब हैं, अब उनके बारे में मालूम हुआ है वो इस्लामाबाद से गायब हुए थे जी 26 अक्टूबर के। अब कहा जा रहा है ये तस्दीक हो गई इस बात की कि उन्हें अफगानिस्तान ले जाया गया और वहाँ शहीद कर दिया गया सूबा नंगरहार में। इसकी मज़ीद तफसीलात जो हैं अभी मौसूल हो रही हैं, अज़ार ख्याल हम बाद में करेंगे। तो हमारा जो दिल है वो गम से चूर चूर है और हम उनके लिए अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, उनकी कुर्बानी कबूल फरमाए और उनके जो लवाकीन हैं, उनके पसमानदगान हैं, उनको सब्र दें। वो एक जीदार अफसर थे और शायर भी थे। उनकी पश्तो नज़्म भी जो मैंने एक सुनी, अच्छा, और बाकी उनका तफसीली तज़किरा जो है इंशाअल्लाह कल करेंगे। ठीक है। शहरियार आफरीदी साहब जो हैं उनसे जब इस मुतालिक सवाल पूछा गया गुज़श्ता रोज़ जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब उन्होंने कहा ये सारा फ़ोटो शॉप्ड है,
جاری ہے، لیکن بہرحال اب تک تصدیق ہو گئی نہیں تھی. یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے اور اپنی نوعیت کا بہت ہی ایک بھیانک اور دلدوز واقعہ ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کے تک ہمیں پہنچنا چاہیے اور ان کو اس کی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اب آپ یہ دیکھیے، یہ ہماری جو فیصلہ آباد بینچ کے سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے تھے تو ڈاکٹر شفیق چودھری صاحب ڈاکٹر شفیق چودھری جو سابق وزیر بھی ہیں صوبائی اور ایم این اے بھی رہے اور اس وقت پی ٹی آئی کے رہنما ہیں فیصلہ آباد میں، تو ان سے ہم وہ اس پہ بات کرنا چاہ رہے تھے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شامی صاحب کیا فرما رہے تھے آپ سر؟ میں سر یہ عرض کر کہ آج کا جو ہنگامہ ہوا ہے اس کے دو پہلو ہیں. ٹھیک. پہلا تو یہ ہے کہ فیصل آباد بار کا میں ممبر ہوں اور بار کے ممبر کی حیثیت سے یہ جو ہنگامہ ہوا اس پہ میں شرمسار ہوں. ٹھیک. اور کیونکہ ضلعی انتظامیہ کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک. اور نہ وہ بینچ بنا سکتی ہے نہ کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک. اور ڈپٹی کمشنر صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا زیادتی ہوئی ہے. نہیں، یہ تو ریاست کا مذاق ہے. ڈپٹی کمشنر ریاست کے تحکم کی نشانی ہے. بالکل صحیح ہے، لیکن جن لوگوں نے ایسا کیا ان کو سخت سزا ملنی چاہیے. وہاں سے میں یہ کہتا ہوں کہ ضلعی اور ڈویژنل انتظامیہ ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک. اب آپ فرمائیں. جو اصل مسئلہ ہے وہ اس کا تاریخی پہلو ہے. ٹھیک. وہ یہ ہے سر کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں چودھری سرور صاحب بطور گورنر بار روم میں تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بینچ بنے گا. اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے بھی اس کی میٹنگز لیں اور ایک میٹنگ میں تو ہمارے سابق صدر سینئر ایڈوکیٹ ہیں سلیم جہانگیر چٹھا صاحب اس کے عینی شاہد ہیں. اس شہباز شریف نے کہا کہ ہم تو بار وہ بنانا چاہتے ہیں بینچ، لیکن ہائی کورٹ بنانے کے لیے آمادہ نہیں ہے اور ان کو اس بات پہ مجبور کیا گیا کہ کم از کم آپ سمری تو بھیجیں. نہیں مگر بات سنیے، آپ تو حکومت بھی آپ کی ہے اور وزار صاحب وزیر اعلیٰ ہیں. میں سر اس سے اگلی بات کرنے لگا ہوں. میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب بار روم میں تشریف لائے تھے بطور مطلب یہ کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے، آج وہ وزیر اعظم میں ماشاءاللہ، انہوں نے بھی ہم سے وعدہ کیا تھا کہ یہاں پہ بینچ بنے گا. مگر لاہور ہائی کورٹ کی فل کورٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ بینچ نہیں بنے گا. اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ برسر اقتدار جماعت سے اب تعلق ہے، اس مسئلے کو آپ حل کریں اور جن لوگوں نے قانون ہاتھ میں لیا ان کے خلاف قانونی کارروائی کا اہتمام کریں. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر شفیق صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اب اجمل جامی صاحب کی جو رپورٹ ہے جو بڑے عرصہ دراز سے ہم نے سنبھالی ہوئی ہے، لیکن آج بھی شامی صاحب کیونکہ وقت رہ گیا ہے کم، پروڈیوسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ رپورٹ ہے 3 منٹ کی، بڑی مفصل رپورٹ ہے ایریزونا یونیورسٹی سے متعلق، لیکن اب وقت ہمارے پاس کیونکہ کم ہے تو ہم آج بھی وہ رپورٹ نہیں چلا سکتے. تو شاہد آفریدی صاحب نے کیا کہا ہے وہ ہم سنوا دیتے ہیں آپ کو. سنائیے گا جی، شاہد خان آفریدی کہتے کیا ہیں. تھینک یو سو مچ. میرے خیال میں ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس کو دنیا نے کشمیر ایک ایشو بنا دیا. کشمیر کوئی ایشو نہیں ہے. جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں، میں کہتا ہوں چلو پاکستان کو نہیں چاہیے کشمیر، انڈیا کو بھی نہ دو، کشمیر اپنے ایک ملک بنے. ایٹ لیسٹ انسانیت تو زندہ رہے نا. جو انسان مر رہے ہیں وہ تو نہ ہونا یار. نہیں چاہیے پاکستان کو. پاکستان سے 4 صوبے نہیں سنبھل رہے. آپ انڈیا کو بھی نہیں دو، پاکستان کو بھی نہیں چاہیے کشمیر. کشمیر کو اپنے رہنے دو، اپنا وہ رہنے دو ان کو. انسانیت بڑی چیز ہے. جو وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں تکلیف ہوتی ہے. کہیں پہ بھی انسان مرتا ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، تکلیف ہوتی ہے ایز اے انسانیت. شاہد خان آفریدی کو ہم نے سن لیا، لیکن شامی صاحب پروڈیوسر صاحب بتا رہے ہیں کیونکہ شہباز گل صاحب سے رابطہ کیا تھا وکلاء کے معاملے پر بات کرنے کے لیے تو وہ پہلے جوائن نہیں کر سکے، وہ بھی ہمارے ساتھ آ گئے. چلیے وہ ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. لیکن شاہد آفریدی صاحب کی جو گفتگو میں نے سنی ہے ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اب خارجہ پالیسی کے معاملات پر، قومی معاملات پہ سوچ سمجھ کے بولا کریں، اچھی طرح پہلے پڑھ لیں پھر بات کریں گے، پھر دوبارہ گفتگو کریں گے. اب شہباز گل صاحب سے بات کرتے ہیں. شہباز گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ترجمان ہیں یہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے. ڈاکٹر صاحب. جی سر. السلام علیکم. ہم تو آپ کو جناب دیر سے ڈھونڈ رہے تھے لیکن آپ ملے. اب سنا ہے کہ میں نے کہا شاید امریکہ جا چکے ہو پھر واپس. اب یہ بتائیے کہ آج جو وکلاء کا اتنا ہنگامہ رہا اور جس طرح توڑ پھوڑ ہوئی، جس طرح ڈپٹی کمشنر کے دفتر پہ حملہ ہوا، سیشن کورٹ کو تالے لگائے گئے، گجرانوالہ میں، فیصل آباد میں، آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیے شامی صاحب، اس میں ہمارا پنجاب گورنمنٹ کا جو رسپانس ہے وہ یہی ہے
کہ آپ کے سامنے بہاولپور میں تو جب اسٹیٹ ہوتی تھی بہاولپور کی تب سے بینچ موجود ہے، اسی طرح ملتان میں بھی بینچ موجود ہے، اس طرح راولپنڈی میں بھی موجود ہے، لاہور میں تو ہے ہی ہائی کورٹ کی مین سیٹ. تو ابھی ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ ڈفرینٹ ڈویژنز لیولز پہ یہ بار کے جو کورٹ کے بینچز ہیں اس کی بہت دیر سے درخواست کی جا رہی ہے، اور یہ اختیار لاہور ہائی کورٹ کا ہے، اور اس کے ساتھ مل کے ہم نے ان کو اسسٹ کرنا ہے، ہم نے انہیں اپنی اسسٹنس پرووائڈ کرنی ہے جو بھی انتظامی معاملات میں ہم کر سکتے ہیں، لیکن فیصلہ اس کا اعلیٰ عدلیہ کے جو معزز جج صاحبان ہیں انہوں نے کرنا ہے. لیکن اس میں جو وکلا حضرات نے آج فیصلہ آباد میں کیا ہے وہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. نہیں افسوسناک تو ہے، قانون حرکت میں آئے گا، ان کے گریبان تک پہنچے گا ہاتھ، کیونکہ ڈی سی پر حملہ ہوا ہے شہباز صاحب. بالکل قانون کے مطابق اس میں کارروائی ہوگی. چیف منسٹر صاحب کے ساتھ اس پہ ہماری بات ہوئی ہے. ابھی جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ سینٹ کی آج بھی تو خاصا مصروف دن تھا، اس کے باوجود وی ہیڈ اے میٹنگ اسپیشلی اباؤٹ دس. چیف منسٹر صاحب نے اس پہ ایڈوائس بھی سیکھ کیا ہے ہمارے لا منسٹر سے بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی، اور اب ہم اعلیٰ عدلیہ کے جو یہاں پہ چیف جسٹس صاحب ہیں لاہور میں، ہم ان سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ کیونکہ ان کی بھی ڈومین بنتی ہے اس میں، وکلا حضرات ہیں اس میں، تو جو اس کی قانونی سائیڈ ہے، جو اس کی انتظامی سائیڈ ہے، وہ بالکل پنجاب گورنمنٹ اس پہ ایکشن لے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم وکلا حضرات سے، وہ ایک پڑھی لکھی کمیونٹی ہے، ان سے ہم 10 بدس درخواست کرتے ہیں کہ ایسا ماحول نہ کریٹ کریں. جو ایڈمنسٹریشن کے آفیسرز ہیں وہ بھی آپ کے بھائی ہیں. ڈاکٹر صاحب اب تو مل کے صوبہ چلانا. اب وقت ختم ہو رہا ہے، اگرچہ ہم بات کرنا تفصیلی چاہتے تھے آپ سے تبادلوں کے معاملے میں. یہ سرکاری افسروں کو تو آپ نے یعنی کیا ایک فٹ بال بنا رکھا ہے، کبھی ٹرانسفر ہوتی ہے، کبھی منسوخ ہوتی ہے، کبھی ایک شخص کہیں جاتا ہے، کبھی دوسرا جاتا ہے. یہ سوچنے سمجھنے کی کوئی صلاحیت کب پیدا ہو جائے گی پنجاب حکومت میں؟ نہیں، وہ شامی صاحب ایسا نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ کہ کیونکہ بائی الیکشن پہ بائی الیکشن آ رہا ہے تو ہم ٹرانسفر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن کا بائی الیکشن کا وہ بین آ جاتا ہے ٹرانسفر پہ، اور پھر ٹرانسفر ہمیں واپس لینی پڑتی ہے. ہم ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ، جو ہمارا مینڈیٹ ہے، جو ہماری گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی کیونکہ وہ بائی الیکشن کا شیڈول ہو جاتا ہے تو ہم کسی صورت بھی الیکشن کمیشن کی رولز کو وائلیٹ ہماری گورنمنٹ نہیں کرنا چاہتی، ہم کمپلائنس کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ واپس لینی پڑتی ہے. بائی الیکشن کو کیلکولیٹ کر لیا کریں شہباز صاحب. وقت بہت کم تھا ہمارے پاس. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تفصیلی ان کو کل دوبارہ ہم زحمت دے لیں گے اس معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.